अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 21 सितंबर 2024 का दिन ख़त्म हो चुका है और इस वक्त तमाम ज़हनों में जो पाकिस्तान में हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, बरतानिया में हैं, लातीनी अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं, मशरक़ वस्ती में हैं। आप सबको पहले मेरा सलाम पहुंचे और आप सबके ज़हनों में सवाल ये है कि ये तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा जो लाहौर में ना हो सका, वो एक अजीबो गरीब किस्म की किसी लाहौर से बाहर काना मवेशी मंडी के अंदर वो जलसा हुआ, वो कितना कामयाब हुआ, नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, इमरान खान इस किस्म के जलसों से क्या हासिल करना चाहते हैं, इस जलसे से इमरान खान जो भी हासिल करना चाहते हैं उसमें किस हद तक मदद मिली है, और शरीफ जरदारी रजीम और उनके साथ जर्नैल और उनके कंट्रोल में जो जज साहिबान हैं उनके क्या इरादे हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, और ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक्सप्लेन कर दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, साउंड्स सुनाऊंगा, आपको ट्वीट्स दिखाऊंगा, कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा। इसाक डार साहब की एक छोटी वीडियो क्लिप, एक ऑडियो क्लिप उनका चल रहा है, वो दिखाऊंगा। बहुत से मैं इमेजेस दिखाऊंगा। एक जनरल साहब जो हैं वो कैसे बाज़ कबाइली अमायदीन से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी हिस्से में, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और इनके बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, एंड देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि ये सारे क्लिप्स और ये सब चीज़ों के दिखा के मैंने एक कंक्लूजन की तरफ जाना है। मैं उन ख़तरात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ जो इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं, और उनका एक मुमकिन वो ख़तरात की नेचर जो है वो किस किस्म की है। तो वो टूवर्ड्स द एंड इसको देखना जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेरा यह है कि चूँकि निज़ामुद्दीन के बॉट्स जो हैं वो इसको ऐसे करते हैं कि फेक ट्रैफिक जनरेट करते हैं, बॉट्स के ज़रिए उसको ड्रॉप करते हैं, और ये पहले तकरीबन 30-40 मिनट में बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि वीडियो की तमाम विजिबिलिटी ख़त्म हो जाए। वो जो यूट्यूब का अपना नेचुरल एल्गोरिदम है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं भी चलता हूँ पॉइंट्स की तरफ। हम एक इंतहाई खतरनाक और मक्कार दुश्मन से लड़ रहे हैं। आर्मी चीफ की इतनी बदनामी, बेइज्जती, गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है। ये वर्दी वाले कोई दुनिया की चीज जो है छोटी से बड़ी गड़बड़ हो जाए कहते हैं फौज ने खराब किया। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जब लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, इससे पहले हमें एक और सवाल उठाना चाहिए, और वो सवाल यह है कि एक जलसा क्यों किया जाता है। जलसा इसलिए किया जाता है कि आवाम के कुछ डिमांड्स होते हैं, उनके एक जज्बात होते हैं, उनके मुतालबे होते हैं, उनका एक जोशो खरोश होता है। आप उस जोशो, उनके जो डिमांड्स और उनके जो जज्बात होते हैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए जलसा किया जाता है, ताकि अटेंशन जो है वो ग्रैब की जाए। अटेंशन उसकी, अब आप सोचें कि इस जलसे की तरफ अटेंशन हुई या अटेंशन नहीं हुई। अभी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग देख रहा था कि मतीउल्लाह जान साहब का मैं एक देख रहा था, मतलब ट्वीट है उनकी आवाज़ में था, जिसमें वो कह रहे थे कि वो पाकिस्तानी मीडिया जो बार बार ये कहता है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकआउट करना है, बाइकआउट हमने कर दिया है, हम इनको कवर नहीं करेंगे, कोई ऐसा टेलीविजन चैनल नहीं था जिसकी DSNG वैन्स वहाँ नहीं पहुंची खन्ना में मवेशी मंडी के अंदर, जिसके रिपोर्टर्स वहां पे नहीं पहुंचे थे। फुटेज सारी रिकॉर्ड की है, इजाजत उनको मिलती है दिखाने की, नहीं दिखाने की। तो ये इसका एक इम्पैक्ट है। ये मीडिया जो है बात बात पे बाइकाट करता है तहरीक इंसाफ का। अली अमीन गंडापुर की बातें जो है बहुत बुरी लगती हैं। देख लें कि इस मीडिया को कितनी जरूरत है PTI की। लेकिन पाकिस्तान की मखसूस सियासत के अंदर जो एक बचपने की सियासत है, वहाँ पर रवाज ये है, वो एक थॉट ये बन चुकी हुई है कि जलसे का साइज़ कितना है। जलसे में लाखों करोड़ों लोग थे, और अगर जलसे का साइज़ बड़ा हो गया है, लोग भड़के हुए हैं, तो हम यहाँ से जाके गवर्नर हाउस के ऊपर या सीधा जाके पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, उन्होंने 1986 में जब लाहौर में उनका बहुत बड़ा एक जलसा था, जब वो अमेरिका से या बरतानिया से तशरीफ़ लाई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहती तो लाहौर के गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेती। भैया आप गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेती, वहाँ के फर्नीचर के ऊपर, कमरों पे, तो उससे क्या फ़र्क होना था। मॉडर्न जो रियासत होती है उसकी पावर किसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो नहीं होती। तो असल में ये बचपने की थिंकिंग है। ज़रा हमें इसको मैच्योर तरीके से देखने की ज़रूरत है कि जलसा क्या है और जलसे का इम्पैक्ट क्या है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे जैसे मैं इस जलसे के मुख्तलिफ पहलू, इसके आस्पेक्ट्स या एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ, आप अपने आप से अपने जहन में ये सवाल पूछें कि क्या ये जलसा कामयाब हुआ है
یا یہ جلسہ ناکام ہوا ہے؟ کیا عمران خان کی اسٹریٹجی چیز ٹھیک چل رہی ہے یا عمران خان کی اسٹریٹجی آگے نہیں چل رہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو کوشچن یہ ہے کہ عمران خان کی حکمت عملی اس جلسے یا اسلام آباد کے جلسے کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام آباد کا جلسہ کرنے کے جس کے میں آپ کو کچھ امیجز یہاں پہ دکھاتا ہوں، اور اب یہ لاہور کا جلسہ، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہم اور بھی جلسے کرنے کی کوشش کریں گے فیصل آباد کے اندر، کراچی کے اندر، ملتان کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر، سیالکوٹ کے اندر. تو اس کے پیچھے عمران خان کی جو حکمت عملی مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے پبلک موبلائزیشن پیدا کرنی ہے، پیپلز موبلائزیشن پیدا کرنی ہے، یعنی لوگوں کو متحرک کرنا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا ہے، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہے، ایک پولیٹیکل مومنٹ پیدا کرنا ہے، ایک سیاسی ہلچل پیدا کرنی ہے، ایسی چیزیں کرنی ہے جس کا چرچا ہو، جس سے ایک بیانیہ بنے، جس کی ایک ہلچل ہو، اور ایک پولیٹیکل پروسیس کے لیے ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر جو ہے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ پیدا کی جائے. اور عمران خان، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر وہ اڈیالہ جیل سے اس طرح سے نکل آئیں اور کوئی پولیٹیکل پروسیس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو، پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ڈیڈ لاکڈ ہو، پولیٹیکل پروسیس کی کوئی قبولیت نہ ہو، تو عمران خان جیل سے نکل کے باہر جو ہیں وہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہو جائے گا اگر اچانک عمران خان کو آپ نکال دیں اور پولیٹیکل پروسیس نہ چل رہا ہو. تو عمران خان وانٹس ٹو جمپ سٹارٹ دی پولیٹیکل پروسیس. ایک چیز، اچھا، اب کچھ دن پہلے میں لاس اینجلس میں LA کے قریب اورنج کاؤنٹی کے اندر ایک بہت بڑی پاکستانی کانگریگیشن تھی، 400-500 وہاں پہ بندہ تھا. وہاں میں نے یہی کہا کہ عمران خان کو جیل سے نکلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، اور عمران خان جب تک ایک پولیٹیکل پروسیس نہیں ہوگا تو جیل سے نکل کے عمران خان کیا کریں گے. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہاں کوئی ایک ایسے ڈاکٹر صاحب بھی تھے جنہوں نے اپنی کوئی اسپیس آرگنائز کی، اس میں انہوں نے بڑی مایوسی سے کہا کہ ڈاکٹر معید نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے اب جیل سے نکلنے کی کوئی چانسز نہیں ہے، کہانی ختم شد ہو گئی. میں نے یہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو جیل سے نکل کے اگر ایک لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے اور مسائل کا حل کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر، ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ چاہیے جس میں ایک سیاسی گفت و شنید جو ہے وہ ہو سکتی ہو. اب آ جاتے ہیں اس مشکل تیکھے قسم کے یا انٹرسٹنگ قسم کے سوال پہ کہ کیا یہ جلسہ کامیاب تھا، یہ جلسہ ناکام تھا. سب سے پہلے میں آپ کو امیجز دکھاتا ہوں کہ کیسے عظمہ بخاری صاحبہ، کیسے مریم اورنگزیب صاحبہ، کس طرح سے جناب عطا طارق صاحب جو ہیں وہ مسلسل سارا دن ٹویٹ کرتے رہے. بعض جگہوں پہ عظمہ بخاری یا مریم اورنگزیب جو ہیں وہ تصویریں دکھاتے رہے جلسے کے 2:30-3 بجے کے کہ دیکھیں کوئی آیا نہیں ہے، کرسیاں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی آیا نہیں، پنجاب میں کوئی موبلائزیشن نہیں ہوئی. جلسے کا ایک امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ پنجاب کی انتظامیہ کو اس جلسے کو ناکام بنانے کا تاثر دینے کے لیے کتنی زیادہ ان کے اندر پھرتیاں ان کو کرنی پڑی، کتنے وہ متحرک ہوئے، ان کو کتنی ایفرٹس کرنی پڑی ہے اس حوالے سے. اور آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جلسے کا پہلا جو امپیکٹ آپ رجسٹر دیکھتے ہیں کہ مریم رانی جو ہیں، جو رانی مریم ہے، پنجاب کی جو رانی مریم ہے، وہ اور اس کی جو انتظامیہ ہے پورا، جس میں DC بھی ہے، اس میں انٹیریئر سیکرٹری بھی ہے، اس کے اندر IGP بھی ہے، اس کے اندر اس کے سارے کمشنر بھی ہیں لاہور کے پورے ڈویژن کے، وہ کتنے متحرک تھے. انہوں نے عدلیہ سے، جج صاحبان سے کس قسم کی مدد حاصل کی. جرنیل صاحبان ان کے پیچھے تھے جو علی امین گنڈا پور کے اوپر مسلسل بریتھ آن کر رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ لوگوں کو لے کے خیبر پختونخوا سے نہ نکلے، ذرا سلو چلیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک اوور آل انالیٹیکل پرسپیکٹو پرووائڈ کر رہا ہوں. تو جلسے کے امپیکٹ کو سمجھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری. آج سے کوئی 20-22 برس پہلے میں لندن اسکول آف اکنامکس میں برطانیہ میں برٹانیہ شیپرنگ اسکالر تھا. میں نے وہاں سے لا ڈپارٹمنٹ سے لا ان پالیٹکس کی ڈگری لی، لیکن تھی وہ لا ڈپارٹمنٹ کی ڈگری، اور اس کا نام تھا MSc ریگولیشن. MSc ریگولیشن میں بہت ریسرچ تھی، اس میں تھیسس بھی تھا، اس میں تمام بیسکلی یہ سمجھایا جاتا تھا، اس میں سکھایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ کو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے. یعنی چیزیں چل تو رہی ہوں، ان کا فلو تو ہو، لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ آپ کی مرضی کا ہو. اب یہ ریگولیٹ کے لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے اندر پہلا پوائنٹ ایڈ کریں کہ رانی مریم کا پہلا جو ان کا سٹاپ تھا وہ تھی لاہور ہائی کورٹ، جہاں سے انہوں نے اپنی مرضی کا ایک فیصلہ حاصل کیا. اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت ہی منافقانہ کمزور فیصلہ کیا، جسے آن دا فیس آف اٹ لوگ سمجھتے ہیں اجازت مل گئی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے تمام تک قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام جمہوری ٹریڈیشنز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، انتہائی کمزوری اور منافقت کا ثبوت دیتے ہوئے تمام تر ڈیسیجن جو ہے وہ الٹیمیٹلی لاہور کے ڈپٹی کمشنر اور مریم کی انتظامیہ. لاہور بیچارے ڈپٹی کمشنر کی کیا اوقات ہے، DC میٹر نہیں کرتا. DC بیچارہ ایک ملازم ہے، مریم کے نام سے تھر تھر کانپتا ہوگا، اس کو تو رات کو بھی خواب میں بھی مریم نظر آ جاتی ہوگی، تو اس بیچارے کے پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہوں گے. تو بیسکلی مریم کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ چھوڑ دیا کہ یہ جلسہ کہاں ہوگا، کتنے بجے ہوگا، اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی. اب اگر لاہور ہائی کورٹ
قانون اور جمہوریت کے اصولوں اور روایات کے اوپر ایک فیصلہ کرتی تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے میں کوئی خرابی، کوئی عذر نہیں ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور بہت سے لیڈر، بہت سے لوگ آخر مینار پاکستان میں جلسے کرتے رہے ہیں۔ پولیس، انتظامیہ اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو کیسے لے کر آئے گی، کہاں سے انٹر کرے گی، وہاں پہ کوئی بد انتظامی نہیں ہونی چاہیے، اور پولیس کی اور آئی جی پی کی ذمہ داری ہے کہ دہشت گردی کے کسی بھی ممکنہ حملے کے خلاف لوگوں کو اور پارٹیسپینٹس کو سیکیور کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاہور ہائی کورٹ کو کوئی دلیرانہ یا جرت مندانہ فیصلہ کرنا تھا، یہ بڑے اوور ریٹڈ قسم کے اور سپرفیشل کے ورڈز ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کو صرف اصول پہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے تمام فیصلہ رانی مریم کی انتظامیہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ ایک دن پہلے پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن اینڈ ویلاگر جو ہیں عمران ریاض نے ایک بہت اس کے حوالے سے انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویلاگ کیا تھا، اور اس ویلاگ میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ڈی سی اور لاہور کی انتظامیہ کو ایک پسوڑی پڑی ہوئی تھی کہ جلسہ کہاں پہ کرنا ہے، کسی ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں لوگ پہنچ نہ سکیں۔ تو پہلے ان کی انڈر کنسیڈریشن جلو پاک بھی تھا کہ 20-30 کلومیٹر لوگوں کو باہر لے جاؤ، کون پہنچ سکے گا۔ پھر لوگوں نے بتایا کہ جناب بدقسمتی سے لاہور کے گرد اب ایک رنگ روڈ بھی ہے جس کے ذریعے پورے لاہور کے مختلف علاقوں سے لوگ رنگ روڈ پہ گاڑیاں، بسوں، لاریوں کے ذریعے آ جائیں گے اور بڑی آسانی سے جلو پاک پہ پہنچ جائیں گے، اور یہ ساری حکمت عملی فیل کر جائے گی۔ اس کے بعد مختلف جگہوں میں کرتے 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 انہوں نے یہ مویشی منڈی ڈھونڈی کاہنا میں، جس کا کسی کو اکثر شاید پتہ بھی نہ ہو۔ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ میں لاہور میں اسٹوڈنٹ بھی تھا، ایز اے ڈاکٹر بھی میں نے لاہور میں کام کیا، ایز اے سول سرونٹ بھی میں نے کام کیا، اور جب میں وہاں پہ نوکری نہیں بھی کرتا تھا تو اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ پچھلے 20 برس میں کم از کم 100 دفعہ لاہور گیا ہوں گا، ٹی وی پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو ملنے کے لیے، شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے، ولیمے اٹینڈ کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے، سیر سپاٹا کرنے کے لیے۔ ایک زمانے میں خود اسلام آباد میں رہتا تھا، میری بیوی اور بچے لاہور میں رہتے تھے، تو ہر ہفتے مجھے لاہور جانا ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ چل سکا آج تک کہ کھانا کی مویشی منڈی کدھر ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ جگہ سلیکٹ کرنا جو ہے یہ ان کا ایک بہت بڑا ظاہر ان کی اسٹریٹجی کا دا اسٹریٹجی آف ریگولیشن جو ہے، ریگولیٹ کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا یہ بہت بڑا پارٹ تھا، لیکن مزید پوائنٹس بھی میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں تھوڑا سا آپ کو چند جملے یہ بتا دوں کہ کسی بھی جگہ کی جو فیملیئرٹی ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی جان پہچان ہے اس جگہ سے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ 2010 سے 2013 کے درمیان میں اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں ایک چھوٹی سی کنسلٹنگ فرم میں نے بنائی، میں وہ رن کرتا تھا، جس کا نام تھا گورننس اینڈ پالیسی ایڈوائزرز۔ اس میں ہمارے کلائنٹس ہوتے تھے یو ایس ایڈ، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور ہم ان کا کانفرنسز اور انٹریکشن آرگنائز کرتے تھے پاکستانی پولیٹیشینس کے ساتھ، پاکستانی میڈیا کے ساتھ، پاکستانی اور لوگوں کے ساتھ جس میں اوپینین میکرز وغیرہ ہوتے ہیں، تھنک ٹینک ٹائپ وہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ تو جب ہم وہ ایونٹ کرتے تھے تو ہمیں وہ ایونٹ میریت یا سیرینا کے اندر کرنے پڑتے تھے، جو ہمیں بہت مہنگے پڑتے تھے۔ ہم نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ زیبس میں کر دیں، کسی اور یونیورسٹی میں کر دیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کر دیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں کر دیں، بیکاز ان کے بھی آڈیٹوریم بڑے اچھے تھے۔ لیکن پرابلم یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی ایسی باہر کی جگہ پہ کرتے تھے، حالانکہ وہ جگہ ہم بتاتے بھی تھے، لوگوں کو فون پہ بھی بٹھاتے تھے گائیڈ کرنے کے لیے تاکہ فون کر کے راستہ لے لیں، لیکن لوگوں کی اس جگہ سے فیملیئرٹی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دو دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سرینا اور میریت مہنگے تو ضرور پڑتے ہیں، لیکن فائدہ یہ ہے کہ لوگ بہت آسانی سے سرینا اور میریت پہنچ جاتے ہیں، بیکاز ان کی اس کے ساتھ ایک فیملیئرٹی ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیے۔ دوسری ایک چیز ہے کسی جگہ کی ایموشنل ویلیو کیا ہوتی ہے۔ مینار پاکستان کی سیاست میں اور تاریخ میں ایک خاص قسم کی ایموشنل ویلیو ہے، اور جہاں مینار ہے، مینار پاکستان کا مینار جہاں پہ ہے، کہتے ہیں وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کرسی صدارت رکھی گئی تھی 1940 کا جو جلسہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ہر اہم سیاسی لیڈر نے، عمران خان ہی نہیں، عمران خان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے، نواز شریف نے، کوئی بھی سیاستدان، مولانا فضل الرحمان نے، جماعت اسلامی نے، نیم دی پولیٹیشین اینڈ نیم دی پولیٹیکل اینٹی اینڈ دی پارٹی، جنہوں نے وہاں پر بہت بڑے جلسے کیے ہیں۔ تو اس کی ایک خاص ایموشنل ویلیو ہے۔ مویشی منڈی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو آپ ڈسٹنس اور ایکسیس کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، فیملیئرٹی کے ایلیمنٹ کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، اور اس کی ایموشنل ویلیو کے ایلیمنٹ کو بھی آپ ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں۔ اب ذرا آئیں اس ٹائم مارجن کے اوپر کہ 3 سے 6 بجے کا جو جلسے کا ٹائم رکھا گیا، آپ میں سے اکثر لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ٹائم کم رکھا گیا، یہ ٹائم جو ہے وہ 6 بجے ختم کر دیا گیا، جو بڑی زیادتی کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک سلائڈ دکھاتا ہوں کہ ڈان کے جو کورسپونڈنٹ ہے اس نے لکھا ہے کہ اس کو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، لاہور کی لیڈرشپ تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا پولیس کی طرف سے کہ 6 بجے کے بعد بھی آپ کنٹینیو کر لیجیے گا، ہم کوئی اس کے اوپر اسٹرانگلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اصل اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟
اصل سگنیفیکنس یہ ہے کہ ابھی 21 ستمبر کو تو واشنگٹن کے آگے میں ایک جنگل میں رہتا ہوں اور یہاں رات کو بڑی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر دن کے اندر آپ ٹی شرٹ میں ہی پھر سکتے ہیں، اتنی ابھی یہاں پر بھی گرمی ہے۔ لاہور جیسے شہر کے اندر جب شدید گرمی ہے، آپ نے جلسے کا ٹائم رکھا ہے 3 سے 6 بجے، یعنی 3 بجے تک لوگوں کا آنا جو ہے گرمی کی وجہ سے ممکن نہ ہو، اور جب 6 بجے تک اس کا ماحول بننے لگ جائے تو تب آپ کہیں گے یہاں پہ جلسے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کی ایوولوشن اور ارتقا دیکھیں اس جلسے کا کیا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ اس کے 2:30-3 بجے کی تصویریں لوگوں کو دکھا رہی ہیں، تو 3 بجے کے بعد تو اس نے بلڈ اپ کرنا شروع کیا ہے، اور 6 بجے آپ نے پولیس بھیج کے جلسے کو ختم کر دیا جبکہ کراؤڈ ابھی پھیل رہا تھا۔ اور جب آپ اس کے امیجز دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے، جیسے کہ اجمل جامی نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ اٹ واز اے سائزبل کراؤڈ بائی آل مینز، یعنی اس وقت ہزاروں لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ 20,000 تھے، 25,000 تھے، 26,000 تھے، 27,000 تھے، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ اب دوسری ایک چیز کو ذہن میں رکھیے جس کو شاید آپ لوگ بھول گئے ہوں کہ پاکستان میں اکثر گرمیوں کے اندر جو جلسے ہوئے ہیں، جیسے عمران خان کے جلسے 9 بجے رات کو جلسہ شروع ہوتا تھا، 8 بجے جلسہ شروع ہوتا تھا۔ عمران خان کی تقریر ہمیشہ 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے ہوتی تھی۔ یہی صورتحال باقی ساری سیاسی جماعتوں کی ہے۔ یہ پاکستان کا جغرافیہ، اس کا کلچر اور کلائمیٹ ایسی ہے، تو پہلے پارٹی ٹائم رکھ لیتی ہے 7 بجے کا، پہلے 2 گھنٹے تک چھوٹے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ اعلان کرتی ہے، وہ لوگوں کو گرماتی ہے، جلسے کو گانے گیت چلتے ہیں، پھر لیڈر کا انتظار ہوتا ہے، اور پھر عمران خان آیا کرتے تھے۔ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے اہم لیڈر تھا وہ تو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر علی امین گنڈا پور تھا۔ ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور کو یہاں پر 3 بجے نہیں پہنچنا تھا، 4 بجے نہیں پہنچنا تھا، اس کو تو 5-6 بجے کے قریب ہی پہنچنا تھا، تو علی امین گنڈا پور کو انہوں نے یہاں پر پہنچنے ہی نہیں دیا۔ اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور پہ بھی انہوں نے دباؤ ڈالا وہ بھائی لوگوں نے کہ بھائی آپ پہنچے ہی نہ، یا کم لوگ لیکن نکلیں خیبر پختونخوا سے۔ یہ تمام چیزیں اس ریگولیشن پروسیس کا جو ہے نا، ایمبیسی ریگولیشن، یہ اس کا حصہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو کیسے جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ میں سلائیڈ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں اسکرین کے اوپر، جو ڈان کی کے اندر کورسپونڈنٹ کہتا ہے کہ اس کو ایک سینئر پنجاب کے آفیشل نے یہ کہا کہ ہم نے جلسے کیا جگہ تو ہم نے اب دے دی ہے، لیکن اب ہماری تمام تر ایفرٹ یہ ہے کہ کلینڈسٹائن مینز کے ذریعے، کلینڈسٹائنز یہ ہے کہ وہی جو چوت چلاکیوں کے ذریعے چالاکیاں کر کے ہم نے اس جلسے کو ناکام بنانا ہے تاکہ کم سے کم لوگ یہاں تک پہنچ سکیں۔ اب جب پنجاب کا یہ سینئر آفیشل اور سول سرونٹ یہ کہتا ہے ڈان کے کورسپونڈنٹ کو کہ ہم ہر قسم کے کلینڈسٹائن میتھڈز کے ذریعے لوگوں کو وہاں آنے سے روکیں گے، ظاہر ہے کہ رانی مریم کا حکم تھا، تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ بعض جگہوں پہ چلے کنٹینر کھڑے تھے، بعض جگہوں پہ خراب ٹرک کھڑے تھے، بعض جگہوں پہ جو انٹرچینج کے بیریئرز ہوتے ہیں وہ بیریئر خراب ہو گئے کہ ہاں یہ ٹیکنیشین کو بلا رہے ہیں، وہ بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ بیریئر خراب ہو گیا، بیریئر نہیں کھل سکتا، آپ بیریئر توڑیں گے تو خلاف ورزی ہو جائے گی قانون کی، تو اس لیے بھی ٹیکنیشین کو بلا رہے۔ تو مختلف ہیلوں بہانوں سے انہوں نے ایک طرف سے انہوں نے ٹائم رکھا ہے 3 سے 6 بجے کا، دوسری طرف سے یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو فلو ہے وہ اس طرف کم سے کم ہو۔ اب اس کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے 43 کنڈیشنز بھی رکھیں، وہ 43 کنڈیشن تو میں ساری آپ کو نہیں سنا سکتا، لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ کنڈیشنز ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ لاہور شہر کے باہر سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ لاہور میں داخل نہیں ہونے چاہیے جیسے لاہور کا ٹریفک ڈسٹرب ہو جائے۔ اسلام آباد کے جلسے میں جن لوگوں نے زیادہ تیز و تند قسم کی تقریریں کی تھیں ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، جن لوگوں کے اوپر FIR درج ہوئی تھیں ان کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہاں پر آ کے سرکار اور اداروں کے خلاف کوئی بات کرے گا اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام کلینڈسٹائن ایفرٹس کے باوجود، جو پنجاب کا سول سرونٹ کہتا ہے کہ ہم کلینڈسٹائن ایفرٹس کے ذریعے جلسے کو روکیں گے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ وہاں پہ ہیں اور جب 6 بجے پولیس اس کا بجلی بند کرتی ہے اور وہاں پر آپ لوگ اپنے سیل فونز کے ذریعے آسمان کی طرف اس کی لائٹس کو فلکر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے دن بھر کے مناظر ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایون بزرگ خواتین اپنی بیٹیوں کے سہارے سے وہاں پہ آ رہی ہیں، آنسو لوگوں کے نکل رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جلسے نے اپنا پولیٹیکل امپیکٹ بھی پیدا کیا ہے، اس نے ایک موبلائزیشن بھی پیدا کی ہے، اس نے ایک ہلچل مچائی ہے، اس نے ایک خبر جنریٹ کی ہے کہ 33 پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کی DSNG کو وہاں پہ پہنچنا پڑا، وہاں کی فوٹیج بنانی پڑی، اسی طرح تمام انٹیلیجنس کے ادارے، تمام حکومت جو ہے اس کو اپنی اسیسمنٹ بھی اس کے حوالے سے کرنی پڑی۔ اب میں آپ کو چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھاتا اور سناتا ہوں جس میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈا پور جب لاہور کی اس مویشی منڈی سے
लिए वापस जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे ज़ाहिर है वहाँ तकरीर करने का मौका नहीं मिला, इन्होंने बंद कर दिया स्पीकर, लेकिन कल ये तमाम पॉइंट्स के हवाले से मैं एक तकरीर करूँगा, यानी खैबर पख्तूनख्वा पहुँच के करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक चुभती हुई बात की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत को हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे, और जो ये आइन के साथ करना चाह रहे हैं, जो ये अदलिया के साथ कर रहे हैं, और जो ये सारा इस वक्त आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाना चाहते हैं, हम इसको बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे। अब आपको याद करवाऊंगा कि एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से ख़त्म कर दिया गया है। पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज पर दी रूलिंग ऑफ द स्पीकर अयाज सादिक साहब, उसको अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया है। बेशर्म, यानी मजे की बात यह है कि इन बेशर्मों ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मानने से भी इनकार कर दिया था। इलेक्शन के वक्त में ना उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मान रहे थे, ना उसको पीटीआई मान रहे थे। बहरहाल अब इस हवाले से ये आप सुन लें अली अमीन गंडापुर साहब का क्लिप। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि खैबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अयाज सादिक साहब की रूलिंग के हवाले से उनको चैलेंज भी कर दिया है, उसकी क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन भी मान ली है। अली अमीन गंडापुर को सुने, फिर हम आगे चलते हैं। मैं कल आराम से जो मैंने तकरीर करनी थी, क्योंकि सीरियस इशू है, मैं आराम से पूरी बात अपनी तकरीर में करूंगा और अपना बयानिया पेश करूंगा। मगर मैं एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूं कि हम फॉर्म 47 की ना हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं, और न ही जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इकदाम होने देंगे। हम अदलिया के साथ हैं, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे और ये नाजायज नहीं होने देंगे। अब चलते हैं बड़ी सीरियस और बड़ी संजीदा किस्म की सूरत हाल की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जलसे किए जाते हैं ताकि आवाम का जो गुस्सा है, उनके जो गम और गुस्सा, उनके जज्बात हैं, उसको एक्सप्रेशन का एक मौका मिले। लोगों के जो डिमांड्स हैं, उनके जो मुतालबात हैं, उसकी तरफ एक तवज्जो हो, उसकी तरफ एक अटेंशन हो। ये बुनियादी मकसद है जलसे का, यही मकसद है टेलीविज़न का, मीडिया का, ज़राए इब्लाग का, यही मकसद है सोशल मीडिया का। और इसी चीज़ के अंदर फिट होती हैं आपकी अदालतें और हाई कोर्ट्स, जो बेसिकली तौर पे मुकम्मल इंसाफ तो नहीं दे सकती, लेकिन वो एक रिकोर्स प्रोवाइड करती हैं, एक सिस्टम के अंदर आपकी ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए, आपकी जो शिकायत होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए अदालतें ये तासुर कायम करती हैं कि आपके पास कोई फोरम मौजूद है जहाँ जाके आपके दुखों की या आपके मजालिम की या आपकी शिकायत का मदावा हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा चंद सेकंड का क्लिप दिखाता हूं जिसमें एक या चंद बच्चे, पाकिस्तान फौज के ट्रक और गाड़ियां और सिपाही वहां पे खड़े हैं, बच्चे गुजर रहे हैं और बच्चे वहां पे नारे लगा रहे हैं, साथ में बच्चों की आवाज़ में पाकिस्तान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ज़रा जुमले पे गौर कीजिए, पाकिस्तान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये वर्दी वाले दहशतगर्द, ये वर्दी वाले दहशतगर्द। ये क्लिप आप पहले देखें और फिर मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ। पाकिस्तान की गुंडागर्दी, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले। अब इस वीडियो क्लिप को देखने का, समझने का, परखने का एक लेंस या अंदाज तो ये हो सकता है, तरीका ये हो सकता है कि आप ये कहें कि बच्चे जो गैर सियासी थे अब बच्चे सियासी हो गए हैं। ये जो सियासत है मनाफरत की, ये बच्चों तक चली गई है और ये खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन आप इन जुमलों के ऊपर गौर करें, इनकी साख्त पे आप गौर करें। ये वो नारा नहीं है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये पाकिस्तान फ़ौज मुर्दाबाद, ये फ़ौज मुर्दाबाद, नहीं। इसके अंदर एक नई चीज़ है, और वह नई चीज़ है पाकिस्तान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्या है जुमला? पाकिस्तान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यानी पाकिस्तानी कौमियत का जो तशख़्ख़ुस है, उसकी जो यूनाइटेड फॉर्म है, उसके ऊपर क्रैक पड़ने लग गए हैं, वो फिशर्स उसमें आ गए हैं, वो टूट रही है, वो आपको टूटते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट 1960s तक अगर आप किताबें पढ़ें और डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये नारा सड़कों पे होता था, साला पंजाबी, पंजाबी फौज। और अब से चंद हफ्ते पहले, चंद दिनों पहले महमूद खान अचकज़ई ने, जो बलोचिस्तान के पश्तून लीडर हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली के बाहर खड़े होकर कहा था कि ये तो पूरी कौमी फौज भी नहीं है, ये तो चंद डिस्ट्रिक्ट की फौज है। ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है जो अब कॉन्शियसनेस को शेप कर रही है, और ये मैं कहता हूँ कि पानी यहाँ तक आ गया है, लेकिन देखने वालों को अभी भी बात समझ नहीं आ रही। फिर सुने इस क्लिप को, अब आपको इसकी अहमियत समझ आएगी। पाकिस्तान की गुंडागर्दी। अब मैं आपको 1 मिनट और चंद सेकंड का एक इंतहाई अहम वीडियो क्लिप दिखाता हूं जो इस वक्त तो ट्विटर के ऊपर है जहां से मैंने लिया है, लेकिन हो सकता है चंद घंटों में हमेशा के लिए गुम हो जाए।
یہ پاکستان آرمی کے ایک حاضر سروس میجر جنرل ہیں جو ان یونیفارم along with another senior officer کہیں قبائلی عمائدین کے ساتھ بیٹھ کے ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فوج اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا الزام ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے. ہم باہر جاتے ہیں, ہمارے خلاف نعرہ بازی ہوتی ہے. خدا را ہماری مدد کریں, اس صورتحال کو ٹھیک کریں. اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہمارے سے کیا غلطی ہوئی ہے. ہم تو صرف لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈو ناٹ نو کہ وٹ از دی ایگزیکٹ لوکیشن آف دس ڈسکورس, لیکن اس کو سنیں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ اصل میں میجر جنرل صاحب سے کیا غلطی ہوئی ہے. کوئی اس کا جو ہے نا, کوئی دنیا کی چیز جو ہے چھوٹی سے بڑی گڑبڑ ہو جائے کہتے ہیں فوج نے خراب کی ہے. اس لیے سارے لوگ آج آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ابھی باہر جائیں گے تو 90% لوگ پھر لوگوں میں بیٹھیں گے یار یہ فوج بڑی جو ہے نا خراب ہے, کیونکہ یہ بکتا ہے. یہ چیز بکتی ہے آج کل کہ کھڑے ہو فوج کے خلاف نعرہ لگائے 1000 بندہ جمع ہو جائے گا. ویری گڈ, سارے کہتے ہیں ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس میں کیونکہ پاپولیرٹی بھی ہے, سارے لوگ اس چیز کو مانتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. جبکہ آپ لوگ مشر ہیں, بڑے ہیں, عالم ہیں, ٹیچر ہیں, وائس چانسلرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ایڈوکیٹس ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ مرہم رکھیں اس چیز کے اوپر. جو ہماری غلطی اگر ہمارے سے کوئی ہوئی ہمیں ضرور بتائیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ تو عوام کے سامنے لے کے آئے. میں تو آپ کو اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں کر سکتا کہ حلف اٹھا کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ فوج کا مقصد سوائے امن کے دوبارہ کہہ رہا ہوں, حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں, فوج کا مقصد سوائے امن لانے کے اور کوئی نہیں. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے فوج گیس کے پیچھے آئی ہوئی ہے, کوئی کہتا ہے منرل کے پیچھے آئی ہوئی ہے. فوج نے کیا کرنا ہے گیس کے ساتھ اور منرل کے ساتھ؟ ہاں سیکیورٹی ضرور, جب ہمیں حکومت کہتی ہے کہ پائپ لائن بچھ رہی ہے, اس پہ ہم نے اس پائپ لائن کے اوپر بھی ہمارا خون ہے, ہمارے بچوں کا خون ہے. یہ جو پائپ لائن بچھ رہی ہے, جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں ادھر بھی ہمارا خون ہے. اس میں مجھے رتی بھر شک نہیں ہے کہ جن میجر جنرل گیریزن آفیسر کمانڈنگ جنرل بھٹی کو ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, ہی از ویل میننگ, ہی سنسیئر, وہ سچ بول رہے ہیں, وہ واقعی ایک مشکل سچویشن میں ہیں. ہی لکس اسمارٹ, ہی لکس سنسیئر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جنرل صاحب یا تو بہت ہی نادان اور ناسمجھ ہیں یا انٹلیکچولی اتنے بینکرپٹ ہیں کہ انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جس پولیٹیکل کانٹیکس کے اندر ایک آرمی کسی ریاست کے اندر آپریٹ کرتی ہے, جس ڈھانچے کے اندر ایک ریاست آپریٹ کرتی ہے, وہ ڈھانچہ آپ کے جرنیلوں نے توڑ دیا ہے, آپ کی لیجیٹیمیسی ختم کر دی ہے. آج یہ فوج جو ہے وہ انسٹرومنٹ ٹو ٹول بن گئی ہے وقت کی سب سے ظالم, فاشسٹ اور فاسق حکومت اور رجیم کے ہاتھوں میں. اور اس کے لیے ذمہ دار ہیں پاکستان کے فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, جنہوں نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, پاکستان کے آئین کے خلاف, پاکستان کے آرمی ایکٹ کے خلاف ہر چیز کو رونتے ہوئے اپنے ذاتی لالچ میں اور ایگریمنٹس میں انہوں نے پاکستان کے اندر یہ کرائسس جو ہے پیدا کیا ہے. اور جب وہ یہ کرائسس پیدا کر رہے تھے تو آپ جنرل صاحب, آپ اور آپ کی طرح کے بہت سے سارے افسر جو تھے وہ کہتے تھے آرمی از چیف اینڈ چیف از آرمی. چیف 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 چیف, جس طرح سے کوئی مافیا ہوتا ہے, جس طرح سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج ہے یا اسے کہتے ہیں احمد شاہ ابدالی کی فوج ہے. آپ لوگ اتنے نادان اور ناسمجھ اور اتنے بیوقوف ہیں کہ ماڈرن ملٹری آرگنائزیشنز کے اندر کوئی چیف از آرمی, آرمی از چیف نہیں ہوتا. یہ تو زمانے کی بات ہے جب بادشاہ اپنی فوج خود بنایا کرتا تھا, اپنے بوجھے اور اپنی جیب سے اس کا خرچہ برداشت کیا کرتا تھا. آپ لوگ تو ایک ٹرین پروفیشنل ویسٹرن سٹائل آرمی کے آفیسر ہیں. چیف از آرمی از چیف. اب یہ وہ گناہ ہیں آپ کے. اور دوسرا, آپ نے ذہن سے آری پاگل, نیم پاگل آدمی جو ہے پورے سسٹم سے گزر کے آرمی چیف بن گیا ہے, جس کے بھیجے میں ہوا بھری ہوئی ہے. تو یہ وہ گناہ ہیں آپ کے جن کی قیمت آپ کو اب چکانی ہی پڑے گی بدقسمتی سے. اور جن لوگوں نے میری طرح کے ناچیز, جس نے مارچ 2022 میں کہنے کی کوشش کی تھی کہ جو چیف کرنے چلا ہے اس کے نتائج پاکستان کی فوج کے لیے بڑے خطرناک نکلیں گے, اس کو تو آپ نے بھیگر کر دیا. ہم سب کو تو آپ نے غدار اور دہشت گرد بنا دیا. اور اب جو سچویشن میں آپ پڑے ہوئے ہیں, اس سچویشن کا حل بھی ہم نے ہی آپ کے لیے نکالنا ہے. آپ کے اندر کوئی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی نہیں ہے اس سچویشن کا حل نکالنے کے لیے. کرائسس تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. میں ایک آڈیو لیک ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کی, وہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے پلیس کر رہا ہوں. اس کو میں نے کئی دفعہ سنا ہے, اور اس کو اور جو آرٹیفیشل اے آئی بنی ہوتی ہیں جیسے عمران خان کی اے آئی بنی آڈیو سے, ان کے ساتھ میں نے کمپیئر کیا. میں خود بھی چونکہ اے آئی ڈریون آڈیوز بناتا ہوں انگلش چینل کے لیے, مجھے وثوق ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب ہی کی لیک آڈیو ہے. اسے سنیں اور سمجھیں کہ کرائسس کیا ہے, اور خود لوگوں کو اس کا ادراک ہے, لیکن سلوشن ڈھونڈ نہیں پاتے. سلوشن ان کو ہم نے ہی دینا ہے. اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا. کسی آرمی چیف کی اتنی بدنامی, بےزتی, گالی نہیں پڑی بائی نیم جو اس کو پڑ رہی ہے. پیپل یوز ٹو ناٹ ایون نیم آرمی چیف. اتنی اس کا رکھ رکھا ہوتا تھا. یہ اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
He knows what is happening, but he doesn't know what is the cause. Cause ये है, मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है. I've seen people, शाहिद खान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ. ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ. ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਫਰਡ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਤਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ if he doesn't behave.